अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज अपोजिशन जमातों की सियासी सरगर्मियों का मरकज लाहौर रहा है। अपोजिशन के तीन बड़े रहनुमा, बल्कि चार बड़े रहनुमा, मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबराह, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर भी हैं, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, चारों के दरमियान, चारों लाहौर में थे, चारों के दरमियान एक हंगामी बुनियादों पर एक मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रात जिस तरह मैंने बताया था कि मौलाना फजल रहमान को हंगामी तौर पर बुला लिया गया था, तो आज एक तो इनके दरमियान मुलाकात हुई है, दूसरा मौलाना फजल रहमान फिर शहबाज चौधरी बरादरान के पास भी गए हैं, फिर चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में काफली का वफद बिलावल हाउस लाहौर में इशाइये पर आया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से। तो आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाहौर में रही हैं। इनमें क्या कुछ मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं। एक तो एलामिया भी जारी किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से और नून लीग की जानिब से मुश्तरका तौर पर। उसमें क्या कुछ कहा गया है, क्या मामलात तय हुए हैं। काफ लीग के साथ स्पेशली आज दो मुलाकातें काफ लीग के साथ हुई हैं। तो काफ लीग इस पूरे सीन में बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, क्योंकि काफ लीग के हवाले से ये समझा जा रहा है कि 5 नशस्तें हैं काफ लीग के पास मरकज़ में, कौमी असम्बली में। तो 5 नशस्तों के हवाले से यानी जितनी स्ट्रेंथ होगी जिस जमात की, वो जमात उतनी ही अपनी डील करेगी। उस हिसाब से 5 मेंबरान हैं तो 5 मेंबरान के हिसाब से डील होगी। लेकिन काफ लीग ने, मेरे लिए बड़ा इंकशाफ हुआ है कि काफ लीग ने अपोजिशन रहनुमाओं को ये बावर कराया है कि भैया देखो, हमारे पास सिर्फ ये 5 मेंबरान नहीं है कौमी असम्बली के, बल्कि हमें 11 और मेंबरान की भी हिमायत हासिल है। यानी टोटल 16 मेंबरान हैं जो हमारे साथ हैं और हमारी वजह से वोट देंगे। तो काफ लीग 16 मेंबरान के वो की बुनियाद पर अपनी डील करना चाह रही है। जाहिर है बड़ा कुछ ज़्यादा कुछ मांगेगी, हिस्सा जो मांगेगी, तो वजारत आला तो उनके ख्वाब में है ही परवेज़ इलाही के लिए, लेकिन फिर भी काफ लीग वजारतों शजारतों में भी अच्छा खासा हिस्सा लेना चाह रही है। तो 16 मेंबरान इसलिए शायद उन्होंने डिक्लेयर कराए हैं अपोजिशन के सामने। लेकिन डिस्कस ये किया जा रहा है कि अगर काफ लीग ये आ जाती है, फ़र्ज़ करें काफ लीग के 5 मेंबरान आ जाते हैं, तो यकीनी तौर पर फिर एमक्यूएम भी आ जाएगी, यानी एमक्यूएम के 7 मेंबरान, तो ये 12 मेंबरान तो पक्के पक्के हैं ना। काफ लीग अगर 11 मेंबरान मज़ीद जिनका दावा कर रही है, वो अगर नहीं भी आते तो भी अपोजिशन को 10 मेंबरान चाहिए। टोटल 162 हैं, 172 चाहिए, तो 10 मेंबरान की ज़रूरत है अपोजिशन को। तो 10 मेंबरान तो 12 तो अब एमक्यूएम और काफ लीग के दोनों के मिला के 12 हो जाते हैं। तो 12 ये आ जाते हैं तो फिर तो खेल ही ख़त्म हो जाता है। फिर तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन को लाने की अगर हुकूमत को छोड़ने का ऐलान करती हैं काफ लीग और एमक्यूएम, दोनों हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं कि भाई हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, फिर फिर तो हुकूमत के पास स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई, क्योंकि हुकूमत के पास 178 मेंबरान हैं और वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए 172 मेंबरान चाहिए। और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद, अगर अपोजिशन पेश करती है तो उनको भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 वोट चाहिए। तो 178 हैं हुकूमत के पास, 162 है अपोजिशन के पास। अपोजिशन को 172 पूरा करने के लिए 10 मेंबरान चाहिए, और हुकूमत से अगर 10 मेंबरान निकल आते हैं तो हुकूमत के 178 में से 168 हो जाएंगे, यानी 172 पूरे नहीं होंगे। तो हुकूमत, इसलिए अगर 2 जमातें चली जाती हैं हुकूमत से और अपोजिशन का हिस्सा बन जाती हैं, ऐलान कर देती हैं, तो फिर तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा और हो सकता है रिज़ाइन भी करना पड़े। तो आज अपोजिशन जमातों ने बहरहाल इस पर डिस्कस किया है कि काफ लीग को अगर, अच्छा उसमें नून लीग का ये फ़ायदा होगा कि काफ लीग अगर आ जाती है और एमक्यूएम, तो नून लीग की भी बड़ा फ़ायदा है। नून लीग का, उनकी बड़ी बचत हो जाती है। वो ये
کہ نون لیگ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگ 10-12 جو بھی جتنے بھی ہیں 17 ہیں یا 20 ہیں جو ٹکٹ کی یقین دہانی کرانے کے چکر میں نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو آسرا دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ٹکٹ کا ہمیں آسرا دیں اگلے الیکشن میں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو ان میں سے بھی نون لیگ کو جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ نون لیگ ان میں سے چند کو تو ظاہر ہے لینا چاہے گی جہاں جہاں نون لیگ کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ تو پھر نون لیگ کے ساتھ ڈیل کر کے جائیں گے، یہ نون لیگ کی ضرورت یہ تو مجبوری میں بھی نون لیگ لینا چاہے گی نا تحریک اعتماد کی وجہ سے، ویسے مجبوری نہیں ہے اتنی نون لیگ کی، کیونکہ نون لیگ کو پنجاب میں کینڈیڈیٹ مل ہی جاتے ہیں بالآخر، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بھی داؤ لگانے کے چکر میں ہیں کہ اگر عمران خان کا فیوچر نہیں ہے 2000 اگلے انتخابات میں تو نون لیگ کا تو پکا پکا ہے، عمران خان کا اگر معاملہ نہیں بنتا گڑبڑ ہو جاتی ہے، جس کے امکانات جو نظر آ رہے ہیں زیادہ ہیں، تو پھر نون لیگ کا تو پکا پکا بندہ جیتے گا تو ہم نون لیگ سے ٹکٹ لے لیں، ہمارے بھی چند ووٹ ہیں، چند نون لیگ کے ہیں، کچھ ہمارے کچھ نون لیگ کے، ایسے ہی ہم سیٹ نکال لیں گے، تو نون لیگ کو بھی اس لیے مجبوراً ان کو لینا پڑ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے جن کو نون لیگ خوشی خوشی لینا چاہے گی، ساروں کو تو خوشی خوشی نہیں لینا چاہے گی، تو نون لیگ کی بہرحال جان چھوٹ جائے گی اگر کاف لیگ اور ایم کیو ایم آ جاتی ہیں، اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن جاتی ہے، حکومت کو چھوڑ دیتی ہیں، تو اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے، اور کاف لیگ کی ڈیل پر کہ کاف لیگ کیا کیا مانگ رہی ہے اس پر مولانا فضل الرحمان بھی گئے ہیں۔ آج صبح کو ہوا یہ ہے آج دن کو کہ شہباز شریف صاحب نے زورانہ دیا تھا اپنی رہائش گاہ پر، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، یہ چار جو ہیں چاروں بڑے جو لیڈرز ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی بیٹھک کی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں، یوسف رضا گیلانی ہوئے، مولانا اسد محمود ہوئے، ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور اکرم خان درانی، راجہ پرویز اشرف اور باقی لوگ جو ہیں پارٹیوں کے، وہ بھی ان ملاقاتوں میں بیٹھے ہیں، لیکن ان چاروں رہنماؤں کے درمیان الگ بھی ملاقات ہوئی ہے، تو فیصلہ ساری ڈسکشن کی گئی ہے کہ کافری کو کیا دیا جا سکتا ہے، ایم کیو ایم کیا مانگے گی، ان کو کیا دیا جا سکتا ہے، اگر یہ نہیں آتے، ان کو نہیں ہم لے سکتے تو یا وہ نہیں آتے، ڈیل نہیں ہوتی ان کے ساتھ، معاملات طے نہیں ہوتے، تو پھر جو ناراض ارکان ہیں ان کو کیا دیا جا سکتا ہے، وہ کتنے ہیں، پھر اگر ان کے ساتھ بھی معاملات نہیں بن رہے تو جو ٹکٹ کے آسرا یقین دہانی کرانے کے چکر میں بیٹھے ہیں، تو پھر جہانگیر ترین گروپ ہے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں، تو سب جماعتوں نے اپنی اپنی رپورٹ دی ہے، مولانا نے اپنی ظاہر پوزیشن بتائی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہے رابطے میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کا یا اتحادیوں کا جو بھی رابطے ہوئے ہیں مولانا کے، وہ بھی مولانا نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں، زرداری صاحب نے بھی شیئر کیے ہیں، اور شہباز شریف نے بھی شیئر کیے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ کتنے لوگ رابطے میں ہیں اور کتنے خواہش مند ہیں ٹکٹ کے، تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور فائنلی فیصلہ فی الحال یہ کیا گیا ہے، ایک اور فیصلہ آنا ہے، ابھی اس کا میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی اس کا کوئی اعلامیہ بھی نہیں آیا، کوئی خبر چار ابھی نہیں آئی، لیکن ابھی فی الحال فیصلہ جو اپوزیشن کی اس بڑی بیٹھک کا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی ہے، کمیٹی کے اعلامیے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایک تمام جماعتوں پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے، لیکن کمیٹی کے ممبران کا نام بھی نہیں دیا گیا اور کمیٹی کے سربراہ کا بھی فی الحال نام نہیں دیا گیا، لیکن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ کمیٹی کام کرے گی جو قانونی اور سیاسی جو پہلو ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں، سیاسی اور قانونی حکمت عملی ہے، وہ تیار کرنے کے لیے، اور تحریک اعتماد کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے یہ معاملات بھی ڈسکس کرے گی، فائنل کرے گی، اور تاریخ کا تعین کرے گی، اسپیشلی کہ کب تک قانونی طور پر بھی دیکھا جائے گا، سیاسی پہلو بھی دیکھا جائے گا کہ کب تک یہ پاسیبلٹی ہے، کب تحریک اعتماد پیش کرنی چاہیے، تو تاریخ کا تعین بھی وہی کمیٹی کرے گی، اعلامیے میں بتایا گیا ہے، اور باقی نام لکھے گئے ہیں کہ یہ شریک ہوئے ہیں، نام میں بتا چکا ہوں، اور میں صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا متن جو انہوں نے اعلامیے میں لکھا ہے
کہ قائدین نے ملک کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور اتفاق کیا کہ پورا پاکستان اس امر پر متفق ہے کہ موجودہ حکومت سے جس قدر جلد ممکن ہو سکے نجات دلائی جائے۔ عوام الناس میں مجموعی طور پر مہنگائی کا جو عذاب نازل ہے اور اس کا ظالمانہ سلسلہ مسلسل جس شدت سے جاری ہے وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بجلی، گیس، پیٹرول سمیت اشیاء ضروریہ بالخصوص کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام خاص طور پر غریب اور تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ 3.5 سال سے جاری حکومتی ظالمانہ بالواسطہ اور بلاواسطہ ٹیکسوں کی بھرمار، ناقبت اندیشانہ پالیسیز اور فیصلوں کے نتیجے میں معیشت کی تباہی، روپے کے قدر اور ملکی و بیرونی قرض میں تاریخی اضافے نے ملک اور عوام کی حالت دگرگون کر دی ہے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے اس حکومت کا گھر جانا لازم ہے، جس پر ہم سب متفق ہیں۔ حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں پاکستان میں قومی اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ وفاق اور اس کی اکائیوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کے آئینی انتظام میں بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، جو پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں ہے۔ فیڈرلزم کے تحفظ اور فروغ کے لیے اپوزیشن متحد اور متفق ہے۔ موجودہ حکومت کے آئین کے طے کردہ حدود کو پھلانگنے کا سلسلہ اب آمرانہ اور فسطائی انداز اختیار کر چکا ہے، جس میں تازہ ترین کالے قوانین کا آرڈیننس کے ذریعے اجرا ہے۔ اس کے ذریعے میڈیا، سیاسی مخالفین اور سچائی اور تنقید کا آئینی حق استعمال کرنے والے ہر فرد کا پیکا ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے ہر فرد کو گونگا، بہرا اور اندھا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اجتماعی طور پر پورے ملک پر آمریت نافذ کرنا ہے، جو نہ صرف دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق، خاص طور پر اظہار رائے کی آزادی کے حق کے منافی ہے، بلکہ ملکی اور عالمی انسانی حقوق کے بنیادی تصور اور جمہوری معاشرے کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ ہم ان غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات کو ہر قانونی فورم پر چیلنج کریں گے اور ان کا راستہ روکیں گے۔ قائدین نے تفصیلی مشاورت کے بعد اپوزیشن کی تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جو سیاسی اور قانونی حکمت عملی اور تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے وقت کا تعین کرے گی۔ یہ اعلامیہ ہے مجموعی طور پر آج کی جو اپوزیشن جماعتوں کے بڑے رہنماؤں کے درمیان جو بیٹھک ہوئی ہے، نشست ہوئی ہے، اس کی۔ اس میں فیصلہ اب ظاہر ہے، میں نے پہلے بتایا تھا ایک ویلاگ میں کہ اپوزیشن نے بڑی پلاننگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ اپوزیشن پتے شو نہیں کرنا چاہ رہی کہ کیا کرے گی اپوزیشن۔ پلان خفیہ رکھا جا رہا ہے ساری جماعتوں کی جانب سے۔ تو اب یہ پریس ریلیز جو جاری کیا گیا ہے یا پریس اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے، اس میں بھی پتے شو نہیں کیے گئے۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ ایون کمیٹی کے ممبران کے نام نہیں دیے گئے، کمیٹی کے سربراہ کا نام نہیں دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات واقعی ہی اپوزیشن اپنی پلان کے ساتھ چل رہی ہے اور معاملات جو ہے خفیہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن۔ لیکن ایک اس میں یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے اپوزیشن تاریخ اناؤنس بھی نہ کرے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اناؤنس کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے تاریخ اناؤنس نہ کرے، اچانک تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے، کیونکہ تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد بھی اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کو اسمبلیاں توڑنے کی اجازت ملے گی؟ یہ سوال ضرور اپنی جگہ پر موجود ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ پر۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اپنے اندر مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اپوزیشن ظاہر لانگ مارچ تو دونوں اپنے اپنے لانگ مارچ پر ابھی بھی قائم ہے۔ پریس ریلیز میں یا اس اعلامیے میں لانگ مارچوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، مولانا نے ان کو یہ کہا تھا، زرداری صاحب کو جو گھر پر آئے تھے 2 دن پہلے، اس میں ان کو کہا تھا، مولانا کو نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ، زرداری صاحب کو ریکویسٹ کی تھی مولانا نے کہ آپ اپنا لانگ مارچ کینسل کریں، ہمارے ساتھ مل کر لانگ مارچ کریں۔ تو اس میں ذکر ہی نہیں کیا گیا لانگ مارچ کا۔ تو اپنے اپنے لانگ مارچ پر قائم ہیں۔ تو اپوزیشن میں یقینی طور پر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپوزیشن بالکل جس طرح مولانا سوچ رہے ہوں، اس طرح زرداری صاحب سوچ رہے ہوں، جس طرح بلاول سوچ رہے ہوں، اس طرح شہباز شریف بھی سوچ رہے ہوں، یہ تو پاسبل ہے نہیں۔ تو ان کے مسئلے مسائل ضرور اپنی جگہ پر ہیں۔ ساری جماعتیں، پی ڈی ایم ظاہر کریڈٹ اپنے سر لینا چاہے گا، اپنے کریڈٹ خود کو دینا چاہے گا، پیپلز پارٹی چاہے گی کریڈٹ ہمیں ملے، لیکن یہ مشترکہ کریڈٹ ہوگا۔
جو بھی ہوگا حکومت جاتی ہے، وزیر اعظم کی کرسی مطلب وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو بھی اس کا کریڈٹ بھی کامیابی ناکامی دونوں صورتوں میں کریڈٹ تمام جماعتوں کو جانا چاہیے اور جائے گا بھی، کیونکہ یہ مشترکہ چاہے پیپلز پارٹی کی تجویز ہے تحریک عدم اعتماد کی، پیپلز پارٹی یہ بھی کریڈٹ آج نیر بخاری نے بیان جاری کیا تھا، میں تو حیران رہ گیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح پہلے کہتے تھے نا پی ڈی ایم ہم نے بنایا تھا، ہمارا انیشیٹو تھا، پی ڈی ایم کے مالک وارث جو ہیں ہم ہیں، یہ ایک بیانات جاری کیے ہیں پیپلز پارٹی نے، بلاول صاحب نے بھی کہا تھا، تو اسی طرح اب یہ کلیم کرنا ابھی سے شروع کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے، راگ آلاپنا شروع کر دیا ہے۔ نیر بخاری کا بیان آیا ہے میرے پاس کہ جی یہ جو ہے انیشیٹو کرنے والے تحریک عدم اعتماد کی تجویز دینے والے ہم ہیں، اس کے جو یعنی موجد جس کو کہیں تخلیق کار خالق ہم ہیں، یہ باقی جماعتیں ہماری اس تجویز کی حمایت کرنے والی ہیں، یہ اس طرح کا جملہ لکھا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی نیت کا اس میں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کریڈٹ لینے کے چکر میں ضرور ہے۔ تو بہرحال اپوزیشن کے مسئلے مسائل بھی ہوں گے ہیں، لیکن اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پر سیریس مشاورت کر رہی ہے، سیریس سے اس پر پلان بنا رہی ہے۔ میں نے لاہور ایک صحافی دوست کو فون کیا تھا، سینئر جرنلسٹ ہے، میں نے کہا کہ کوئی بڑا فیصلہ تو جاری نہیں ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جاری تو کرنا بھی نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ معاملات بڑھ رہے ہیں، معاملات رکے نہیں ہیں، پھنسے نہیں ہیں، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اپوزیشن کے درمیان، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ اپوزیشن وہ شو نہیں کر رہی، پتے اپنے شو نہیں کر رہی۔ ابھی قاف لیگ والوں کے ساتھ جب معاملات طے ہوں گے، جو زرداری صاحب کے ابھی عشائیہ تھا اس کی خبر جب آئے گی تو اس کے بعد چیزیں مزید کلیئر ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔